أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ पिछली एपिसोड से हमने सूरतुन नाज़ियात शुरू की है। तो पिछली एपिसोड में हमने सूरह नाज़ियात का तारुफ देखा था और आज हम सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 1 और 2 देखेंगे। तो सूरत नाज़ियात जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों का जो गलबा है वो किस तरह से होगा वो इसमें डिस्कस किया है। सूरतुन नबा में अल्लाह ताला ने बताया कि मुसलमानों का गलबा होगा, पेशगोई बताई, और अब वो पेशगोई किस तरह से पूरी होगी उसके असबाब इस सूरत में बयान हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़िआति ग़र्क़ा। वन बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह ताला के नाम के साथ, हिर्रहमा जो बेहद करम करने वाला, निर्रहीम और बार बार रहम करने वाला है। वन्नाज़िआती कसम है सख्ती से खींचने वालों की। वाव यहाँ कसम के लिए आया है। वन्नाज़िआ कसम है सख्ती से खींचने वालों की, ग़र्क़ा डूब कर। मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। नाज़िआत, नाज़िआत जो लफ्ज़ है माजरत, नाज़िआतुन की जमा है। नाज़िआत का लफ्ज़ नाज़िआतुन की जमा है और नाज़ा से, नाज़ा इसका मस्दर है और ये मुअन्नस का सीगा है। जब नाज़ा जो है इसके कई एक मस्दर आते हैं। जब नाज़ा का मस्दर नाज़ा अन हो तो इस आयत के मानी। अब यहाँ पे जो मस्दर है वो क्या है, आपको जब ये समझ नहीं आएगी तो फिर आपको आगे समझ नहीं आएगी। मस्दर क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मस्दर के बारे में बता दूं आपको। मस्दर क्या होता है? अरबी, फारसी और जो उर्दू है इसमें जो कलमा है, जो जुमला है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें होता है इसम, हरफ और फेल। तो जो फेल है उसका जो नाम है उसे, यानी कि ऐसा एक इसम जो फेल का नाम है उसे मस्दर कहते हैं। ये इसम की एक किस्म जो है वो है। इससे मुराद ऐसे इसम होते हैं जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल जो है, माजी, हाल और मुस्तकबिल के ज़माने जो हैं उसका इजहार नहीं इसमें होता। यानी कि ऐसा इसम जिसमें जिससे माजी, हाल और मुस्तकबिल का पता ना चलता हो उसे मस्दर कहा जाता है। यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल के इजहार के बगैर किसी फ़ेल की निशानदही होती हो तो उसे मस्दर कहा जाता है। और मस्दर ऐसा कलमा होता है जिससे काम के करने का मफहूम तो मालूम हो जाता है लेकिन वो काम कब किया गया था ये पता नहीं चलता और वो किस ज़माने में किया गया था। मिसाल के तौर पर अगर कहें कि मैंने खाना खाया तो ये होगा कि माजी में खाया, इसमें माजी का फ़िक्र आ जाएगा, फ़ेल माजी आ जाएगा। अगर कहें मैं खाना खा रहा हूँ तो ये फ़ेल हाल बन जाएगा। अगर कहा जाए कि मैं खाना खाऊंगा तो ये फ़ेल मुस्तकबिल बन जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए खाना तो खाने में अब ये तो मालूम हो रहा है कि ये एक फ़ेल है, ये काम है, ये काम हुआ है, लेकिन ये काम कब हुआ है इसका पता नहीं चल रहा। इसको इस इसम को कि जिसमें काम का होना तो मालूम हो रहा हो लेकिन ये मालूम ना हो रहा हो कि वो कब हुआ है तो उसे मस्दर कहा जाता है। ठीक है, वो मस्दर होता है।
اور مصدر جو ہے وہ اصل کلمہ ہوتا ہے، اس کو استعمال کر کے آگے بہت سارے کلمے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کہ کھانا، کھانا ایک مصدر ہے، میں نے کھانا کھایا، ہم کھانا کھائیں گے، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ تو اس ایک مصدر کو استعمال کرتے ہوئے آگے بہت سارے کلمے جو ہیں وہ بنیں گے، تو اس کو روٹ بھی کہا جاتا ہے، اصل جو کلمہ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بہت سارے جو جملے ہیں وہ بنیں گے۔ تو جو ایسا اسم جس سے جس میں فعل تو معلوم ہو لیکن اس کا زمانہ نہ ہو، اسے وہ مصدر ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ مصدر کیا ہوتا ہے، تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ نازعات، نازع سے ہے، نازع اس کا کیا ہے، روٹ ورڈ ہے مصدر، تو اس کے کئی ایک مصدر آتے ہیں، زیادہ ایک سے زیادہ مصدر ہیں، یعنی جب نازع کا مصدر نازع ہو تو اس کے معنی، یعنی نازعات جو ہے لفظ وہ نازع سے بنا ہو، نازع 3 حرفوں کا جو مادہ ہے اس کا، اس سے بنا ہو، تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دیا، امیر نے عامل کو معزول کر دیا، اس نے تیر پھینکا، اس نے کمان کا چلہ خوب زور سے کھینچا، کمان سے تیر کو پھینکا یعنی تیر اندازی کی، کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی کھینچا اور لوگوں کو پلایا۔ اور جب نازع کا لفظ مریض کے لیے استعمال کریں تو معنی ہوتے ہیں مریض موت کے قریب پہنچ گیا۔ اسی طرح اردو میں کہتے ہیں اس شخص کا ثواب، اس شخص کا تو اب نزا کا وقت ہے، جب نازع کا مصدر نوزوعن ہو، یعنی ایک تو مصدر ہوا نازع اور ایک نوزوع، تو پھر اس آیت کے والنازعات غرقا کے معنی کیا ہوں گے؟ پھر ہوں گے، دیکھیں نوزوع کی وجہ، نوزوع مصدر سے وہ کوئی کام کرنے سے رک گیا اور باز آ گیا، معنی بالکل مصدر بدلنے سے معنی بدل گئے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ یا اپنی ماں کے مشابہ ہو گیا، اس نے فلاں چیز کی خواہش کی، اس کے دل میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا، اس نے کسی آدمی کو کسی کام کی دعوت دی۔ تو اب دیکھیں یہ نازع مصدر بدلنے سے معنی جو ہیں وہ بدل گئے۔ اب دوسرا لفظ والنازعات کا تو ہم نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ مصدر ہیں اور ایک سے زیادہ مصدر جو جب چینج ہوتے ہیں تو ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو والنازعات غرقا، اب غرقا کے معنی دیکھتے ہیں ہم۔ غرقا اردو میں غرق کا جو لفظ ہم جو ہوتا ہے جو ڈوبنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کا مصدر آتا ہے غرقن نہیں آتا، یعنی غرق کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں ڈوبنے کے لیے، اس کا مصدر غرقن نہیں ہے بلکہ غارقن ہے، غارقن استعمال ہوتا ہے۔ غرق ڈوبنے کے لیے جو مصدر ہے جو روٹ ہے اس کا وہ غارقن استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں غارقن، مگر یہاں غرقن اغرا کا ثلاثی مزید کا لفظ استعمال ہوا۔ غرقن کس کے لیے؟ اغرا کا ثلاثی مزید کے لفظ سے آیا ہے۔ ثلاثی مزید اب کیا ہے؟ ثلاثی مزید اب عربی میں جو زیادہ تر جو لفظ استعمال ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے بیسک جیسے روٹ ہوتی ہے، اس کو لے کے آگے بہت سارے پھر لفظ اور فکرے اور جو کلمے بنائے جاتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مادہ، اور وہ جو مادہ ہے وہ 3 حرفوں کا ہوتا ہے عربی میں، زیادہ تر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر 3 حرفوں کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی والنازعات کا جو مصدر پڑھا، نازع، نزوع، غارقا، ضربا، تو یہ جو مادے ہیں عربی میں، یہ جو اس کے روٹ ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے یہ 3 حرفوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے پھر آگے بہت سارے لفظ اور فکرے بنائے جاتے ہیں۔ تو جب یہ 3 حرفوں سے کوئی حرف زیادہ ہو جائے، مطلب ایک حرف اور اس میں ملا دیا جائے، تو پھر اس کو کہیں گے ثلاثی مزید۔ ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3، یعنی 3 حرفوں کا مادہ، اور مزید زیادہ،
یعنی 3 سے زیادہ. تو ثلاثی مزید جب 3 حرفوں سے زیادہ حروف کا مادہ ہوگا تو اسے کہیں گے ثلاثی مزید. اب آپ کو سمجھ آئی کہ جیسے اغرا کا، اب اس میں دیکھیں 3 سے زیادہ حرف ہو گئے، 4 حرف ہو گئے، تو اس کو کیا کہا گیا؟ ثلاثی مزید. مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہو تو آپ ضرور پوچھ لیجیے. اور اگر کوئی مزید اس کو کلیئر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اغرا کا ثلاثی مزید کا لفظ استعمال ہوا ہے، گویا غارہ کن بمعنی اغرا کن استعمال ہوا ہے. غارہ کن کے کیا معنی ہوں گے؟ اغرا کن. ٹھیک ہے، پس یہاں غارہ کن قائم مقام ہے اغرا کن کے، جو اغراقا کا مصدر ہے. کس کا مصدر ہے؟ اغراقن اغراقا کا مصدر ہے، اور یہ ثلاثی مزید ہے. اور اغراقا فی المائی جب کہیں تو اس کا مطلب ہوگا اس کو پانی میں ڈبو دیا. اغراقا ہو یعنی کہ اغراقا فی المائی کے معنی عربی میں کیا ہوں گے؟ غرقا ہو، اس کو پانی میں ڈبو دیا. جب ہم کہیں اغرقل کاسو تو معنی ہوں گے اس کو بھر دیا. اسی طرح مزید معنی ہے اس کو خوب کھینچا، اس نے تیر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اس کی نوک کمان کے ڈنڈے سے جا ملی. اس نے کام کو حد تک پہنچا دیا اور اس میں اتناب و طوالت سے کام لیا. لوگوں نے جمع ہو کر اس پر حملہ کر دیا اور اسے مغلوب کر دیا. یہ سب معنی اقرب سے لیے گئے، اور اگر آپ مزید تفسیر دیکھنا چاہیں تو تفسیر کبیر والیوم 8 پیج نمبر 70. اب یہ ہم نے والنازعاتی غرقاً کے جو لفظ ہیں ان کے معنی دیکھے ہیں، تو مشکل الفاظ جو تھے ان کے معنی دیکھے ہیں. اس حساب سے اس کی جو تفسیری معنی ہوں گے وہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کو اگلی ایپیسوڈ پر چلے جائیں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ مزید لمبی نہ ہو. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس آیت کے اب جو معنی ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.